اور اللہ पाक हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, इस पर बहुत मजबूत दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आसान और बहुत मजबूत दलील है। जब बात दलील की आती है तो दलील को दलील से ही तोड़ा जाएगा, लेकिन अल्लाह के फजल से जो हम दलील देने वाले हैं, पूरी दुनिया के शैतानों को चैलेंज है और उनके दोस्तों को, शैतान और उनके दोस्तों को चैलेंज है, क़यामत तक के लिए टाइम है, उसके बाद तक के लिए तुम्हारे पास टाइम है, हमारी दलील को तुम तोड़ के दिखा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम अल्लाह की ज़ात पर, सिफ़ात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर ईमान लाए हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने कलमे के जो कलमे में जो अक़ाइद हैं, ईमान है, इस पर हमें दलाइल सीखना है। आज इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें जो दलाइल मौजूद हैं वो इतने मजबूत हैं कि पूरी दुनिया के शैतान मिलकर इन दलाइल को तोड़ नहीं सकते। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं जो मुल्हिदीन एथिस्ट लोग एतराज़ात करते रहते हैं और हमारे मुसलमान के नौजवान और जो दीन जो नहीं जानते, हमारी माँ बहनें हम जो है वो जो दीन का इल्म नहीं सीखे हैं, दीन को ईमान यकीन को जो नहीं सीखे हैं, वो परेशान होते हैं कि भाई इसका जवाब क्या है, इसे बहुत मजबूत एतराज़ है। तो इंशाअल्लाह हम अपने अक़ाइद पर, अपने जो है कलमे पर, अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात पर और अल्लाह पाक के हमेशा से होने पर जो हम अक़ली दलील देने वाले हैं, एक है इल्मी दलील, एक है अक़ली दलील, अक़ल से जो बात समझ में आए। क्योंकि होता यह है कि एथिस्ट लोग अक़ली एतराज़ात कर रहे होते हैं और हमारे लोग इल्मी जवाब दे रहे होते हैं, तो अक़ली एतराज़ात के अक़ली ही जवाब होंगे तभी समझ में आएगी, वरना जो है समझ में नहीं आएगी बातें। इसलिए सबसे पहले तो हमारी ज़रूरत है कि हमें ये चीज़ समझना है, सीखना है, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है। अल्लाह पाक हैं, इस पर क्या दलील है और अल्लाह पाक ने कैसे बनाई कायनात को। लोग बोलते हैं ना कि रॉ मटेरियल कहाँ से आया, तो ये इसको भी समझना है, इसकी क्या दलील है। और अल्लाह पाक की कुदरत से सारी कायनात चलती है अल्लाह पाक से। जब बात अक़ली दलील की आती है या किसी भी दलील की आती है, तो जब दलील टूटे ना तो फिर मानना ही एक रास्ता बचता है। लेकिन जो हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इसमें दलाइल देने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह हमें हमारे मुसलमान के नौजवानों को, माँ बहनों को सीखना है। अव्वल तो हमें अपने लिए ज़रूरत है, दूसरा उन लोगों के लिए जवाब है जो हमारे अल्लाह पर, हमारे नबी पर एतराज़ात करते रहते हैं, उनके लिए जवाब भी है। तो ये बहुत अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह पाक ने हमें ख़ास दलाइल कुछ सिखाए हैं। अल्लाह के तौफ़ीक़ से, अल्लाह के फ़ज़ल से हमें अल्लाह पाक ने कुछ ख़ास बातें बताई हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि हम लोगों तक पहुँचाएँ, अपनी बात को समझाएँ, सिखाएँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करना है कि अल्लाह पाक हमें समझने की, समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहली दलील है कि अल्लाह पाक हैं। पहला हमारा दावा है कि अल्लाह पाक हैं। इसकी क्या दलील है कि अल्लाह पाक हैं, और अल्लाह पाक हैं तो कैसे हैं, कहाँ पर हैं, और ये कायनात कैसे बनाई अल्लाह पाक ने। देखो, अल्लाह पाक हैं, अल्लाह पाक कैसे हैं, कहाँ पर हैं, और अल्लाह पाक ने ये कायनात कैसे बनाई। ये पहले दावे में हम अक़ली दलाइल देंगे कि अल्लाह पाक हैं, इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। अल्लाह पाक हैं, इस पर दलील, अल्लाह पाक कैसे हैं, इस पर दलील, और अल्लाह पाक कहाँ पर हैं, अल्लाह पाक ने कायनात कैसे बनाई। इन 4 चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे इंशाअल्लाह। फिर आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो आगे भी हम जो है इस पर वीडियो बनाएंगे। तो अल्लाह पाक हैं, इसकी क्या दलील है कि देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील दिया, फरमाया क्या एक तलवार बगैर कारीगर के बन सकती है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुमकिन नहीं है कि एक तलवार बगैर कारीगर के बन जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है हदीस का कि इतना बड़ा सूरज फिर बगैर कारीगर के कैसे बन गया, इसका भी कोई बनाने वाला है। अब देखो, ये दलील है कि एक छोटी भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बगैर बनाए नहीं बन सकती। एक पानी पीने का गिलास, एक सुई भी बगैर कारीगर के नहीं बन सकती। अगर कोई दावा करे कि ये पानी पीने का गिलास बगैर बनाए बन गया, तो सारी दुनिया के लोग उसको पागल और बेवकूफ़ और मूर्ख कहेंगे कि आदमी बेवकूफ़ है, इसको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये गिलास अपने आप नहीं बन सकता। तो वो कितना बड़ा मूर्ख है जो कह रहा है कि सूरज अपने आप बन गया। सूरज दुनिया से 10 लाख गुना बड़ा है, सितारे सूरज से बड़े हैं, चाँद बारीक होता है, बड़ा हो जाता है, पतला हो जाता है, अपने समय से निकलता है। ये दुनिया स्पेस में है, इतना बड़ा गोला स्पेस में है, हवा में, और ऐसे घूमता है। कोई भी चीज़ अपने आप घूम सकती है। 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुनिया घूमती है। ऐसे घूमती है, सूरज की तरफ जो हिस्सा आता है वहाँ सुबह होती है, जो सूरज की दूसरी तरफ चला जाता है, उधर चला जाता है, उधर रात हो जाती है, तो दिन रात होता है। कौन घुमाता है? स्पेस में, हवा में इतनी बड़ी गोले को किसने रोका हुआ है? समझ में आता है कि भाई कोई भी चीज़ अपने आप तो मूव नहीं करेगी, और अपने आप कोई चीज़ घूम रही हो तो धीरे धीरे स्लो होकर रुक जाएगी। लाखों साल, करोड़ों साल से दुनिया एक ही स्पीड में घूम रही है, स्लो क्यों नहीं हुई? इसके पीछे किसकी कारीगरी है? वो अल्लाह है। तो इस बात पे दलील है कि देखो, कोई भी चीज़ बगैर बनाई नहीं बन सकती। चीज़, मखलूक, सामान की बात कर रहे हैं। खालिक और है, मखलूक और है, चीज़ें और हैं। तो ये दलील है कि कोई भी चीज़, कोई भी मखलूक, कोई भी सामान बगैर बनाए नहीं बन सकता। तो मान लो ना भाई कोई बनाने वाला है, और नहीं मानो तो इस मेरी दलील को तोड़ के दिखाओ कि कोई चीज़, कोई सामान ऐसा लाकर दिखा दो जो बगैर बनाए बन गया हो। मैं कहूँ कि इस घर में वायरिंग और जो है पाइप फिटिंग, पानी का फिटिंग और लाइट का फिटिंग अपने आप हो गया, कोई मानेगा? कितना कम काम है इसमें, और मेरे जिस्म में कितनी वायरिंग है, कितनी पाइप फिटिंग है, सबके चेहरे अलग हैं, सबके उंगलियों के निशानात अलग हैं, अपने आप हो गए भाई। इसके पीछे कोई कारीगर नहीं है। तो मेरे भाई दोस्तों, ये दलील है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। टूटेगी कैसे दलील? कोई सामान, कोई चीज़ आप ऐसी लाकर दिखा दो जो बगैर बनाई बन गई हो, तो मेरी दलील टूट जाएगी। और सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, सारे लोग मिलकर कोई चीज़ नहीं ला सकते जो बगैर बनाई बन गई हो। तो ये दलील बहुत मजबूत है। पहली बात हुई
کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ بنانے والا کیسا ہے، کیسے بنائی کائنات کو، کس چیز سے بنائی؟ تو دیکھو اس کو سمجھنا، اللہ پاک نور ہے، طاقت ہے، علم ہے، صفات ہے۔ اللہ پاک کا وجود نور ہے، نور ہے نا، روشنی۔ تو نور کا آپ دیکھو آپ کے کمرے میں نور ہے، تو نور کا وجود ہے، جسم نہیں ہے، جسم سے پاک۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 35، اللہ فرماتے مفہوم ہے کہ سارا زمین آسمان میرا نور ہے، یعنی اللہ کی ذات سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہیں، اللہ کی ذات سے چیزیں بدلو کہتے ہیں نا، را مٹیریل کہاں سے لایا ہو؟ اللہ کی ذات خود مٹیریل ہے ہر چیز کو بنانے کے لیے، ہر چیز اللہ کی ذات سے بنی ہے، اور ہر چیز اللہ کی ذات کے اندر ہے، زمین آسمان، چاند سورج ستارے، انسان جنات فرشتے، سب کچھ، جنت جہنم، ہر چیز جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کے نور کے اندر ہے، سب کچھ اللہ کی ذات کے اندر ہے۔ جس طرح ہمارے جسم میں سارا سسٹم، 20 انگلیاں، ہماری آنکھیں، دل، دماغ، سارا چیز ایک ہمارے وجود کے اندر ہے، اور ہماری ایک روح سے ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ساری چیزیں، لوگ بولتے ہیں نا اللہ پاک عرش پہ ہے، نعوذ باللہ، یہ بات بالکل 100% غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ جن کو یہ باتیں میری سمجھ میں نہ آئے وہ کمنٹس کریں ہماری بات پر، تو ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو ساری اللہ کے وجود نور ہے، طاقت ہے، علم ہے، صفات ہے۔ اللہ پاک نور ہے، اسی نور کے اندر ساری چیزیں ہیں، ساری کائنات ہے، سارے جنت، سارے جہنم، سارے زمین آسمان، ساری چیزیں۔ اس لیے اللہ پاک جو چیز جہاں چاہتے پیدا کر دیتے، کن فیکون، اللہ کی ذات سے چیزیں بن جاتی ہیں، اور اللہ کی قدرت سے ساری کائنات چلتی ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو طاقت نہیں دیا، اگر اللہ پاک ہم کو طاقت دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں ہونے دیتے، کوئی بھی نہیں چاہتا بیمار ہونا۔ تو وہی ہمارا جسم، اور اگر میرا جسم ہوتا تو ہم اپنے آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتے، اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو سفید نہیں ہونے دیتے۔ تو نہ چاہتے بھی ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، نہ چاہتے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ تو نہ جسم میرا ہے، نہ طاقت میری ہے، ہم اللہ سے بنے ہیں۔ ہم چھوٹے سے بڑے کیسے ہو رہے ہیں؟ ہم کسی زندہ چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو دیکھو کوئی چیز سوکھی ہوئی لکڑی وہ تو نہیں بڑھتی، ہاں چھوٹا سا پودا ہرا ہے، وہ زندہ ہے، اس زندہ چیز سے بنا، وہ بڑھ رہا ہے، اس میں لال ہری پتیوں کے بیچ سے لال پھول نکل رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے بھائی؟ تو پہلی بات پہ دلیل آئی کہ کوئی ہے بنانے والا، وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ نور ہے۔ اس نے کیسے بنایا؟ اپنی ذات سے، اپنے نور سے چیزوں کو بنایا۔ اس کا نور ہر چیز کے لیے مٹیریل ہے۔ انڈے میں دیکھو باہر سے کوئی چیز نہیں آتی، اس کے اندر ہڈی کیسے بن گئی؟ کلر کہاں سے آ گیا؟ خون کہاں سے آ گیا؟ تو کیونکہ اللہ کی ذات سے بنا ہے ہر چیز، اللہ پاک جو چیز چاہتے ہیں بدل کر اس کو وہی بنا دیتے ہیں۔ تو پہلی بات ہو گئی، اس پہ دلیل آ گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کہاں پر ہیں؟ بہت سے لوگ عرش پر ہیں، ثم استویٰ علی العرش، نہیں میرے بھائی دوستو، اس کا جو معنی لوگ مطلب لیتے ہیں، بہت سے 99% لوگوں نے اس کا صحیح مطلب لیا، کچھ لوگوں نے اس کا غلط مطلب لیا ہے کہ ثم استویٰ علی العرش، اللہ پاک فرما رہے مفہوم آیت کا کہ 6 دن میں ہم نے ساری کائنات بنائی اور ہم نے عرش کو چن لیا، ثم استویٰ علی العرش۔ تو رہنے کے معنی عربی میں ساکن کیا آتے ہیں؟ ساکن، وین ساکن انت، یعنی آپ کہاں رہتے؟ ساکن۔ ثم استویٰ کے معنی رہنا نہیں ہے، ثم استویٰ کے معنی علماء فرماتے ہیں چننا ہے، کسی چیز کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو عرش کے اوپری جگہ کو اللہ نے اپنے فیصلے کے لیے اپنا ہیڈ آفس کے طور پر چن لیا، جیسے انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، دل عرش کے معنی ہے دل کے مانند ہے، عرش دل کے مانند ہے۔ ملک میں ایک کیپٹل کے مانند ہے کہ بادشاہ کو جب کوئی اہم چیز پیش آتی ہے تو اپنے وزیروں کو اپنے کیپٹل میں بلاتا ہے، اپنے دارالخلافہ میں بلاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے عرش اللہ کی ذات کے اندر ہے، نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے، تو اس پہ یہ غلط بات ہے، نہ سمجھی کی وجہ سے ایسا لوگ بولتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی قرآن حدیث میں عرش کا ذکر آیا ہے کہ اس عرش والے نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عرش پر رہنے والے نے، ایک عرش یعنی کہ جیسے انڈیا کا کیپٹل دلی ہے، جب کوئی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں دلی میں بیٹھی سرکار یہ کر رہی ہے، دلی میں بیٹھی سرکار یہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کیپٹل کی وجہ سے نام لیا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ دلی کا جو ہے انڈیا کا PM دلی میں بیٹھا ہوا اس لیے اس کو جو بار بار نام دلی کا لیا جاتا ہے، نہیں، وہ کیپٹل ہے اس لیے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک بڑی چیز کیپٹل جس کے قبضے میں ہے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے عرش کو چنا ہے اپنے فیصلے کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا آپ سے ہم دل سے محبت کرتے ہیں، دل سے نفرت کرتے ہیں، آپ میرے دل میں رہتے ہو، میں آپ کے دل میں رہتا ہوں، آپ کا دل بہت بڑا ہے، تو اس سے کیا لفظی معنی مراد ہے؟ نہیں، اس سے مجازی معنی مراد ہے۔ اس سے مجازی معنی لیا جاتا ہے کہ میں آپ کے دل میں رہتا ہوں، تو کیا انسان دل میں رہتا ہے؟ نہیں، اس سے مجازی معنی مراد ہے کہ انسان کو ایک چیز احساس کرایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی آدمی ہو، اس کو لقب دیا جاتا ہے کہ جو ہے یہ بہت بڑا دل والا ہے، بہت شکی ہے، بہت پیسے خرچ کرتا ہے نیک کاموں میں، تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا دل والا ہے۔ تو اس کا مطلب اس کا دل اس کے وجود سے بڑا تھا اس لیے اس کو کہا گیا بھائی بہت بڑا دل ہے اس کا، نہیں، یہ مجازی معنی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ پاک ہر جگہ، اللہ کو کہتے ہیں کہاں پر ہے بھائی، اللہ پاک ہر جگہ، اللہ کا نور، اللہ کی ذات سے ساری چیزیں بنی، اللہ کی ذات کے اندر ساری چیزیں ہیں، یہ معنی ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ ہے، کیونکہ وجود سے باہر طاقت نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ اللہ پاک عرش پر ہے اور وہاں دنیا نیچے چلا رہے، نہیں، نعوذ باللہ یہ غلط بات ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق، ساری چیزیں اللہ کی ذات کے اندر ہے، اللہ سے بنی ہے، اللہ کی قدرت سے چلتی ہیں، اس لیے کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی، اور ہر چیز کا کرنے والا اللہ پاک ہے، یہ بات ثابت ہو گئی، کیونکہ اللہ سے بنی ہے اور اللہ کی قدرت سے چلتی ہے۔ ہمارا جسم اللہ سے بنا ہے اور اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے، تو ہم سے جو کچھ بھی ہوگا کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہونا ثابت ہوا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو
میری ماں بہنوں، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ پہلی دو باتیں ہوئیں کہ جو ہے اللہ پاک ہیں، اس پہ دلیل آ گئی، اور اللہ پاک ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اس پر بھی دلیل آ گئی، اور اللہ پاک کیسے ہیں، نور ہیں، اور کہاں رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، اور اللہ پاک نے کیسے بنائی کائنات، اپنی ذات عالی سے بنائی، مٹیریل اللہ کی ذات خود ہے، اللہ کی ذات سے چیزیں بنتی ہیں، یہی حق اور سچ ہے۔ سمجھنے کے لیے محنت ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، انہیں کو اللہ پاک سمجھاتے ہیں، ورنہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی معرفت حاصل ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ورنہ گھر بیٹھے تو کوئی بھی چیز نہیں ملتی، حاصل ہوتی، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز گھر بیٹھے نہیں ملتی۔ ہمیں اللہ کا تعلق مل جائے اور ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں، اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، محنت نہیں کرنا پڑے، تو اس کے لیے اللہ نے اللہ کے راستے میں نکلو، دین کے لیے نکلو، دعوت دو، مال خرچ کرو، اپنا جان لگاؤ، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو، اور جو ہے پھر جو ہے وہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ چیز کے حاصل کرنے کا ایک راستہ، ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس راستے، اس طریقوں کو اپنائے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیجیے آپ، ڈاکٹر بننا ہے اس کا ایک طریقہ ہے، انجینئر بننا اس کا ایک طریقہ ہے، اور وکیل بننا اس کا ایک طریقہ ہے، ہر ایک چیز کا طریقہ ہے۔ تو اللہ والا بننا ہے، ایمان والا بننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے، جس کا بھی ایک طریقہ اللہ نے دیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ تم میرے راستے میں نکلو، دین کے لیے مجاہدہ اختیار کرو، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے جو ہے مجاہدہ، جو ہے جد و جہد کرو، ہم تمہیں ہدایت دیں گے، تمہارے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے، اور ایسی چیزیں سمجھائیں گے جو دوسروں کو اس کی ہوا تک نہیں لگے گی۔ تو اللہ پاک اس آیت میں وعدہ فرما رہے، تم نکلو، ہم ہدایت دیں گے، سمجھائیں گے، ایسی چیزیں سمجھائیں گے جو دوسروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جو نکل کر اپنا جان مان وقت لگا رہے ہیں، ان کو اللہ پاک جو ہے دین کی گہرائی، علم کی گہرائی، معرفت کی گہرائی سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ سہولتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اللہ پاک کچھ بھی عطا نہیں فرماتے، پھر وہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، بس صرف ان کے حصے میں اعتراضات بچے۔ بھائی اللہ پاک ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، ایک بدلنے کا قانون، ایک قدرت ہے۔ جو قانون کیا ہے کہ جو ہے دن سے رات ہو گیا، رات سے دن، کس نے کر دیا بھائی؟ اپنے سمے سے کیسے دن ہوتا ہے، اپنے سمے سے کیسے رات ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ حصہ ہم رات کا دن میں داخل کر دیں، دن بڑا ہو جاتا ہے، کچھ حصہ ہم دن کا رات میں داخل کر دیں، رات بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے سمے سے سب کچھ ہوتا ہے، کیوں لیٹ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ جو زمین آسمان، زمین سلو ہو جائے تو دن رات بڑے بڑے ہو جائیں گے، تو یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ جو ہے اللہ پاک فرما رہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے، یہ ساری چیزیں اپنے معیار میں تیر رہی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں، اس آسمان بھی گول ہے، آسمان بھی اسپیس میں ہے، دنیا بھی اسپیس میں ہے، سورج بھی اسپیس میں، ستارے، چاند، سب کچھ، اور اربوں خربوں پلانٹس اور ہیں جو ساری اسپیس میں ہیں، اس میں جو ہے ساری چیزیں گھوم رہی ہیں بڑی تیزی سے، لیکن کوئی چیز ٹکراتی کیوں نہیں ہے؟ یہ بغیر کسی کے پاور کے، بغیر کسی کے کنٹرول کیے ایسا ممکن ہے کہ اتنی ساری چیزیں آپس میں گھوم رہی ہیں، کسی کا فاصلہ کم زیادہ نہیں ہوتا؟ تو جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ کہے گا ہاں بہت بڑا کوئی پاور والا ہے، بہت بڑا کوئی قدرت والا ہے، بہت بڑا کوئی علم والا ہے جو ان ساری کائنات کو چلا رہا ہے اپنی قدرت سے، اپنے علم سے، تو اس کے سمجھ میں آ جائے گی، وہ اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ اور جو میں کہے گا بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آتی، مجھے اکڑتا رہے گا، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنائے گا، اللہ پاک کبھی اس کو ہدایت نہیں دیں گے، پھر اس کے لیے جہنم تیار۔ ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے، ساتوں زمین کے نیچے جہنم ہے، وہ بھی اسی دنیا کی طرح۔ اس دنیا کو کس نے بنایا؟ یہ دنیا دلیل ہے جنت و جہنم پر، یہ زندگی دوسری زندگی پر دلیل ہے۔ پہلی بار کس نے پیدا کر دیا؟ میرا وجود نہیں تھا، کس نے بنا دیا؟ جو اللہ پہلی بار بنا سکتا دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جو یہ دنیا بنا سکتا وہ جنت جہنم کیوں نہیں بنا سکتا؟ دنیا کی ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ جو ہم کھاتے ہیں، دال چاول، جو بھی پھل فروٹس کھاتے ہیں، اس کو کس نے پیدا کیا؟ ساری دنیا کے انسان مل کے ایک رائے کے دانی والا کوئی چیز پیدا تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ کوئی ہے پیدا کرنے والا، اللہ ہے۔ تو اس بات پر ہم نے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ وہ ہے، اور جو ہے وہ کیسا یہ بھی ہم نے بتایا، اور اسی کی قدرت سے ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اس پر بھی ہم نے دلیل دیا کہ ہماری اپنی طاقت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کہ ہماری اپنی طاقت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ ساری چیزوں کو اللہ پاک بدلتے ہیں، اور قانون ہے بدل سکتے ہیں قدرت کے تحت۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اللہ پاک سانپ بنا دیتے تھے، تو دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ پاک، ساری لکڑیوں کو ایک پل میں سانپ بنا دیں گے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی ذات سے بنی ہے، اللہ پاک جب ارادہ کریں بدل جائے گی۔ تو جو ہے یہ بات سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے، وہ پرندے اصلی کے پرندے بن کے اڑ جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے، لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا، اور بہت سارے واقعات قرآن پاک میں ہیں اس بدلنے کے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، جب ہمارا یقین اور عمل صحیح ہو جائے گا تو اللہ پاک کائنات کو ہمارے لیے مسخر کریں گے۔ تو جنہوں نے یقین اور عمل حاصل کیا تھا ان کے لیے اللہ نے کائنات کو مسخر کیا تھا، ہسٹری ہے ہماری۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پانی پر دوڑے، ایک صحابی جنگل میں جا رہے تو سامنے شیر آ گیا، شیر نے دہاڑا، تو انہوں نے کہا کہ تم تو اللہ سے بنے ہو، اللہ کی قدرت سے چلتے ہو، تم تو وہ کرو گے میرا اللہ جائے گا۔ تو شیر جو ہے سر جھکا کے دم ہلانے لگا، تو اس کی پیٹھ پر بیٹھے کہ چلو میرے کو راستے تک چھوڑ کے آؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں سے بارش ہو جاتی تھی، ایسے بارش ہوتی تھی جیسے ہم نل کھولتے نا کہ ابھی نل کھولوں گا ترنت پانی آئے گا، ایسے ہی وہ دعاؤں سے بارش برساتے تھے، اور دعاؤں سے بارش بند بھی کرواتے تھے، مردے زندہ کروائے صحابہ، کھانے اتروائے آسمان سے۔ تو یہ ساری چیزیں دعاؤں سے ہوئی ہیں۔ تو اب ہم آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ دیکھو یہ بہت بڑا، یہ جو ایتھسٹ لوگ ہیں یہ اپنا بہت بڑا سوال سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو اللہ پاک کس نے بنایا؟ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بہت بڑا سوال ہے، اور ہمارے دیہاتی بھاشا میں کہتے ہیں پانی کم چائے۔ یہ سوال کیا ہے؟ پانی کم چائے۔
اتنا آسان جواب اور اتنا مضبوط جواب ہے اس کا کہ ہمیں انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اس کو. بہت مضبوط سوال ہے, بہت مضبوط جواب ہے اس میں, بہت کمزور سوال ہے یہ, بہت مضبوط ہے. اور ساری دنیا کے ایتھیسٹوں کو اور ان کے دوست شیطان کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جو ہے اس سوال میں جو دلیل دے رہا ہوں اس کو توڑ کے دکھا دو. اللہ پاک ہیں اس پر, تو ہم دلیل دی اس کو تم توڑ نہیں سکتے. اور اللہ پاک ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, یہ بھی دلیل میں دے رہا ہوں, اس کو بھی تم توڑ نہیں سکتے. تو دلیل تو یا تو توڑو یا تو مانو, دو ہی چیزیں ہوتی دلیل میں کہ بھائی یا تو توڑ دو یا تو مان لو. نہیں مانو گے, نہیں ماننا تو وہی آپ کی مرضی پہ اللہ نے چھوڑ دیا, مت مانو. لیکن آپ دلیل کے بغیر منمانی پر آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ منمانی کر رہے, دلیل نہیں آپ کے پاس, آپ توڑ نہیں سکتے. تو دو ہی راستے بچتے ہیں, یا تو دلیل کو مان لو یا تو دلیل کو توڑ دو. اب آپ دلیل کو مان بھی نہیں سکتے, توڑ بھی نہیں سکتے, تو وہی مت مانو, آپ کی مرضی. اللہ پاک بے نیاز ہیں, ان کی جنت دین بے نیاز ہے, ان کا ماننا ایمان بے نیاز ہے. اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے دونوں چیز بنائی, جنت جہنم, جیسا کرو گے ویسا. دونوں چیز شیطان بھی پیدا کیا, نبی علیہ السلام کو بھی پیدا کیا, کہ نبی علیہ السلام کی بھی دعوت چلی دنیا میں, شیطان کی بھی دعوت چل رہی ہے. تو جو جیسا ہوگا اس کے پیچھے جائے گا, اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے جنت جائیں گے, اور شیطان کے پیچھے چلنے والے جہنم میں جائیں گے. تو آئیے ہم دلیل دیتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ دیکھو اللہ پاک ہمیشہ سے ہمیشہ نے کیا دلیل ہے اس پہ کہ دیکھو بنی ہوئی چیز, بنی ہوئی مخلوق دو کام نہیں کر سکتی. پہلا, اپنے بنانے والے کو اپنے دماغ میں نہیں لا سکتی. کوئی بھی چیز آپ لے لو, ایروپلین اڑ رہا ہے, لیکن کیا ایروپلین یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے بنانے والے کیسے ہیں؟ نہیں سوچ سکتا, کیونکہ بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے کی پوری طرح سے محتاج ہوتی ہے. بنانے والا, پیدا کرنے والا جتنی چیزیں چاہے گا اتنی چیزیں لگائے, اس سے باہر وہ اتنی کام کرے گی, اس سے باہر کام نہیں کر سکتی. اور بننے والا, پیدا ہونے والا دوسرا کام یہ نہیں کر سکتا کہ دوسری چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. اپنے بنانے والے کو اپنے دماغ سے سوچ نہیں سکتا اور دوسری چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. سارے دنیا کے ایروپلین مل کے کوئی چیز پیدا کر دیں, ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. اسی طریقے سے انسان اور جنات اور فرشتے ہیں کہ سارے انسان, نبی, ولی, صحابہ, سائنس, ٹیکنالوجی سب جمع کر لو, سارے فرشتے آ جائیں جبرائیل علیہ السلام کے سمیت, سارے جنات آ جائیں, ایک میدان میں سب لوگ جمع ہو جائیں, اپنی پوری طاقت جمع کر لیں جو ان کے پاس ہو, ساری مشینری, ساری سائنس, ساری دولت جمع کر لو, سب مل کر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ پیدا کیے گئے ہیں, اس لیے دوسری چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. پیدا ہونے والا دوسری چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. پیدا وہی کر سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, وہ میرا اللہ ہے. سورج ہمیں دو بات کی دلیل دے رہا ہے کہ سورج کو ضرور کسی نے پیدا کیا ہے, بغیر پیدا کیے ایک سوئی بھی نہیں بن سکتی, نہیں وجود میں آ سکتی. اتنا بڑا سورج اپنے آپ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس کو کرنٹ کون دے رہا ہے؟ انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ بغیر انرجی کے تو ایک چھوٹا سا بلب نہیں جل سکتا. تو دنیا سے 10 لاکھ گنا بڑا سورج ہے, وہ بغیر انرجی کے کیسے جلا؟ کون انرجی دے رہا ہے؟ تو سورج ہمیں دو بات کی دلیل دے رہا ہے کہ سورج کو ضرور کسی نے پیدا کیا ہے, اور جس نے سورج کو پیدا کیا ہے اس کا ہمیشہ سے ہونا لازم ہے. ہمیشہ سے جو ہوگا وہی پیدا کر سکتا ہے, اور بغیر پیدا کیے کوئی چیز, مخلوق, کوئی چیز پیدا ہو نہیں سکتی. تو دو دلیل ہیں, اس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. تو دلیل کیسے ٹوٹے گی یہ بھی میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ احمقوں کے پاس اتنی بھی دماغ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کو انکار کرتے ہیں, اللہ پھر ان کو مورخ بنا دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے رہتے ہیں اور اصل میں وہ مورخ ہوتے ہیں. تو میں دلیل کیسے ٹوٹے گی یہ بھی بتا دیتا ہوں. پہلی بات, سارے انسان, جنات, فرشتے مل کر کوئی چیز, کوئی سامان, کوئی چیز ایسی لا کے دکھا دو جو بغیر بنائے بن گئی ہو. پہلی بات, نہیں لا سکتے. لا کے دکھا دو تو ٹوٹے گی نا ہماری دلیل. نہیں لا سکتے تو مانو کوئی ہے بنانے والا. دلیل توڑ بھی نہیں پا رہے تو ماننا پڑے گا نا کوئی ہے بنانے والا. اب دوسری بات ہے کہ سارے انسان, جنات, فرشتے, نبی, ولی, صحابہ, سائنس, ٹیکنالوجی سب مل کر کوئی چیز پیدا کر کے دکھا دو. نہیں کر سکتے. تو بغیر بنائے کوئی چیز بن نہیں سکتی, اور پیدا ہونے والا دوسری چیز کو پیدا کر نہیں سکتا. جس نے بھی پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ سے ہے, یہ بات دلیل سے ثابت ہوئی. اس کا وجود بھی دلیل سے ثابت ہو گیا, اس کا ہمیشہ سے ہونا بھی دلیل سے ثابت ہو گیا. تو اب ان دونوں چیزوں کو آپ توڑ نہیں سکتے. تو ماننے پر اللہ نے مرضی دیا, اختیار دیا کہ مانو یا مت مانو. تو یہ میرے بھائی دوستوں, یہ بہت مضبوط دلیل ہے. اللہ کے فضل سے جو ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو اللہ کی قدرت سے پہچانو. سوچو اتنا بلند آسمان کس نے بنایا, یہ چاند سورج ستارے کس نے بنائے, یہ زمین آسمان کس نے بنائے, یہ ہوائیں کون چلاتا ہے, یہ بارش کون برساتا ہے, یہ موت اور زندگی کس نے دیے ہیں, کس نے بنایا ہے, یہ مرد عورت کے جوڑے کس نے بنا دیے. ہر چیز, ہر مخلوق کے جوڑے کیسے بن گئے, اپنے آپ تو نہیں بن سکتے. یہ سارا زمین آسمان اللہ کے وجود پر دلیل ہے, اللہ کے ہونے پر دلیل ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے ہم نہیں مانیں گے. تمہاری سمجھ, ہماری سمجھ کی اوقات کیا ہے؟ گندے قطرے سے بنے ہوئے ہو, گندے قطرے سے, مٹی سے بنے ہوئے تمہارا چھوٹا سا دماغ ہے, اور سمجھ میں نہیں آ رہا. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کے لیے محنت تو کرتے نہیں ہو. سمجھنے کے لیے محنت ہے, اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو, میرے ماں بہنوں, ہمیں اللہ کے سامنے رونا ہے, سمجھنا ہے, محنت کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ جو ہے نعوذ باللہ ساری چیز اللہ کو, اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کس نے پیدا کی. نہیں, آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے, اس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے, ورنہ یہ ساری چیزیں اپنے آپ تو نہیں ہو سکتی. اب ایک پتھر, آپ نے سب نے دیکھا ہوگا, چھوٹے پتھر بھی, بڑے پتھر بھی ایک دم گول, کہیں سے ٹوٹے ہوئے نہیں پڑے رہتے ہیں پہاڑوں کے پاس, اور بہت ساری جگہوں پر ریت میں چھوٹے چھوٹے پتھر نکلتے, بڑے بڑے پتھر بھی ہوتے ہیں. تو ہم پتھر کو دیکھ کر مانتے بھی پتھر ہے. پتھر کے ماں باپ کو جانتے ہیں کہ پتھر کو کس نے پیدا کیا, کہاں سے آئے. پتھر کے ماں باپ کو نہیں جانتے, تو پتھر کو ہم پتھر کا انکار کرتے, یہ پتھر نہیں ہے کیونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے ماں باپ کون ہے.
تو वही एक चीज़ है, बस मानना है। तो हम इंसान हैं, हमारी अक़लें सीमित हैं, जितनी अल्लाह पाक समझाएंगे उतनी ही समझ पाएंगे, उससे ज़्यादा हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने समझने के लिए हमको थोड़ी सी अकल दी कि देखो कुरान पाक अल्लाह पाक की सबसे बड़ी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा है। कुरान पाक जो है, जितनी भी कुरान पाक में आयतें हैं, जो है ये अल्लाह पाक के वजूद पर दलील है कि कुरान पाक में जो बातें कोई इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने चैलेंज किया, आप सल्लल्लाहु तो पढ़ना लिखना नहीं जानते, मक्का वालों तुम तो पढ़ना लिखना जानते हो, तुम ऐसी एक आयत बनाकर दिखा दो, जो मैसेज मैंने दिया है उस मैसेज जैसा तुम भी एक मैसेज ले आओ। मिसाल के तौर पर लाखों साल, हज़ारों साल पहले की दुनिया में आप अल्लाह पाक कुरान पाक में वाक़या बता रहे, जो वाक़या नहीं बताया उसमें से 2, 4, 10 बताएं, सैकड़ों वाक़यात हुए हैं, हज़ारों लोग गुजरे हैं, सबका तो अल्लाह पाक ने नहीं बता दिया। जिसका अल्लाह पाक ने नहीं बताया है उसका तुम बता दो, ये है चैलेंज, नहीं बता सकते। आइंदा दुनिया में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने बताई और बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, तो जो नहीं बताई उसमें से एक तुम बता दो कि आइंदा क्या होने वाला है, नहीं बता सकता कोई इंसान। और मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में अल्लाह पाक ने डिटेल से बताया, बरज़ख में, जहन्नम में, जन्नत में, क़यामत में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें पेश आएंगी। बहुत थोड़ी चीज़ें अल्लाह पाक ने उसमें से बताई हैं, जो नहीं बताई है उसमें से तुम एक बता दो। चलो, जन्नत में बहुत सारी थोड़ी नेमत बताई, जो नहीं बताई उसमें से एक नेमत तुम बता दो, ये चैलेंज है, कोई नहीं बता सकता। और अहकाम व मसाइल अल्लाह पाक ने दिए हैं, तो इसलिए कुरान पाक ज़िंदा मोजज़ा है। तो जो अपने आप को समझता है कि हमें समझना चाहिए, अपने दीन और ईमान को जो है अपने अल्लाह को समझना है, मानना है, मेहनत करना है, अल्लाह पाक उसको जो है समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के 4 मतलब बताएंगे कि पहला मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। दूसरा मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कामयाबी है और उनके तरीक़ों को छोड़ने में नाकामी है। तीसरा मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक़ और सच है। चौथा मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता। अब हम इन चारों मतलब पर इंशाअल्लाह दलाइल देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर अक़ली दलाइल देंगे, चारों चीज़ों पर इंशाअल्लाह अक़ली दलाइल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर जो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मुतालिकीन में शेयर करें। हम क्योंकि हमें सीखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फितनों का दौर चल रहा है, हर सबके हाथ में मोबाइल है, सब जो उल्टी सीधी बातें, बातिल की, मुनाफिकीन की, अहमकों की बातें सुनते रहेंगे अगर हमारे नौजवान, हमारे घर के लोग, तो जो उनका शिकार हो जाएंगे, फिर गुमराह होकर इस दुनिया से चले जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।